أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحکمت والموعظة الحسنة إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صلوات محمد عزیزان محترم، 3 گھنٹوں پر مشتمل اس سلسلہ گفتگو کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 125 ہے۔ 16ویں سورے کی 125ویں آیت۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مخاطب کیا، پیغمبر کو، اور عجیب طریقے سے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک، حبیب لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ سبحان اللہ، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ کیسے دعوت دو؟ بالحکمت، بات کو سمجھا کر۔ حکمت کے معنی راز کو بتلا دینا، حقیقت کو بتلا دینا، حکمت کے ذریعے دعوت دو۔ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ذریعے، اچھے وعظ کے ذریعے لوگوں کو دعوت دو۔ تو 2 طریقے ہیں دعوت دینے کے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر لوگ بحث و مباحثے پہ آمادہ ہو جائیں تو اس طریقے سے بحث کرو جو بحث کا بہترین طریقہ ہو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک کر دور جا پڑا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو 2 طریقے دعوت کے اور ایک طریقہ بحث کا۔ ادعو
इला सबील रब्बिका बिलहिकमत, लोगों को समझाओ, दीन समझाओ, वल मौइज़तिल हसना, उन्हें नसीहत करो, दो तरीके दावत के। और अगर कोई बहस करे तो उस तरीके से बहस करो जो बहस का बेहतरीन तरीका हो। तो अब 3 तरीके हो गए ना, हिकमत, वाज, जदाल अहसन, अच्छी बहस, ये 3 तरीके ज़हन में रखिएगा। इस जगह ये काम आने वाली चीजें हैं। तो देखिए, हिदायत ये इंसान की फिक्र की ग़िज़ा है। मतलब तमहीद है तो आराम आराम से सुनते चलें। हिदायत क्या है भाई? जैसे जिस्म की ग़िज़ा होती है उसी तरीके से रूह की भी ग़िज़ा होती है। अच्छा, अब जिस्म की ग़िज़ा में नौजवान दोस्त आसानी से समझेंगे कि भाई देखो, तुम शीरखार बच्चे को क्या देते हो ग़िज़ा? दूध। और जवान इंसान को क्या देते हो? रोटी। तुमने अच्छी बिरयानी खिला दी, उसे गोश्त खिला दिया। अगर उलट दो तो क्या होगा कि जवान इंसान को दूध पिला दो और बच्चे को बिरयानी खिला दो। ये मसलहत के खिलाफ है या नहीं है? तो काम वो होना चाहिए जो वक्त के तकाजे के मुताबिक हो। काम वो होना चाहिए ना जो वक्त के तकाजे के मुताबिक हो। अच्छा भाई, तो अब इंसानों में गरोही 3 है, और बहुत आराम से सुनना ताकि यह आय मुबारक तुम पर वाज़ेह हो जाए। 3 ही तो गरोह हैं। कुछ वो लोग हैं, जब कोई तहरीक आती है ना, कोई इज़्म जानते हो, ये दुनिया में नए नए निज़ाम आते हैं, नई नई थ्योरियाँ आती हैं, उनको कहते हैं इज़्म। मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, तो ये इज़्म कहलाते हैं। ये जितने इज़्म आते हैं और जितने दीन आए पहले, अब तो कोई दीन नहीं आता नहीं, तो इन सारे अदियान और सारे इज़्म के मुकाबले में 3 किस्म के लोग होते हैं। पहले लोग वो होते हैं जो समझना चाहते हैं कि ये जो मैसेज आया है ये मैसेज है क्या। वाह, ये एक किस्म है लोगों की, संजीदगी से, बहुत संजीदा लोग हैं, समझना चाहते हैं कि भाई ये दीन आया, ये मैसेज आया, ये पैगाम आया, ये इल्म आया, तो ये है क्या। तो एक वो लोग हैं जो समझना चाहते हैं। दूसरे तुम्हारे मुआशरे में बहुत पाए जाते हैं कि भैया अगर इसे ज्वाइन कर लें तो फायदा कितना होगा, अगर छोड़ दें तो नुकसान कितना होगा। ठीक है ना। तो कुछ वो लोग हैं जो समझना चाहते हैं, कुछ वो लोग हैं जो नफे नुकसान को मालूम करके उसे कबूल करना चाहते हैं। 2 किस्म के लोग हो गए। और कुछ तुम्हारी मुआशरत के और तुम्हारे समाज के वो पढ़े लिखे लोग होते हैं जो हर इल्म के मुकाबले पे बहस के लिए आमादा हो जाते हैं। चौथी कोई किस्म नहीं है इंसानों में, चौथी किसी भी निजाम के मुकाबले पर चौथी कोई किस्म नहीं है। या समझना चाहेगा, या फायदा मालूम करना चाहेगा, या बहस करेगा, कठजदी करेगा, तुम्हारे मुकाबले पर अपने इल्म का इजहार करेगा। तो अगर समझने के लिए आ जाए, हिकमत से समझाओ। अगर समझने के लिए आ जाए, हिकमत से समझाओ। अगर नफा मालूम करे, कहो कि भाई दीन कबूल करोगे तो जन्नत मिलेगी, छोड़ोगे तो जहन्नम मिलेगा, बात करो। और अगर कोई बहस के लिए आ जाए तो उस तरीके से बहस करो जो बहस का बेहतरीन तरीका। अब इससे ज्यादा आसान इस आय मुबारका को मैं कर नहीं सकता था। जो बहस का बेहतरीन तरीका हो, हबीब उस तरीके से बहस करो। आवाज दी कि लौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन फज़्ज़ू मिन हौलिक। हबीब अगर तुम सख्ती से बात करोगे और तुम्हारा दिल सख्त हो जाएगा तो जानते हो क्या होगा, कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, तो लन फज़्ज़ू मिन हौलिक, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं, तुम्हारे पास से चले जाएंगे। तो लहजा नर्म रहे, अल्फाज शीरी रहे, निगाहें झुकी रहे। ये इस्लाम में तबलीग का तरीका। तो जो इस्लाम सख्त लहजे को बर्दाश्त न करे, कोड़ा उठाने को कैसे बर्दाश्त करेगा।
پیغمبر کے لہجے پہ بھی مہر لگائی کہ خبردار سختی نہ آنے پائے تمہارے لہجے میں، الفاظ سخت نہ ہونے پائے. بھئی یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ کل اتنا ہے کہ اگر کسی میں صلاحیت قبول ہو اور نبی کی ڈانٹ سن کر چلا جائے تو اسلام نہیں لائے گا. دیکھو وہ بہت نازک محل فکر ہے، اور اس نازک محل فکر پر لفظیں تلاش کر رہا ہوں کہ کن لفظوں میں اسے بیان کروں. بھائی اگر نبی کوئی آدمی آیا اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تو اگر نبی سختی سے ڈانٹ دیں تو سنے بغیر چلا جائے گا. بالکل. تو اگر کسی میں صلاحیت قبول ہو تو نبی پر واجب ہے کہ اسے نہ ڈانٹیں. اگر کسی میں صلاحیت قبول پائی جاتی ہو تو نبی پر لازم ہے کہ اسے سختی سے بات نہ کریں. اور یہی کہا کہ عجیب و غریب 3 مقامات پہ آئے تھے. کہنے لگا پروردگار سورہ انعام 6واں سورہ اور آیت کا نشان 52 لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. حبیب خبردار، یہ دین لینے کے لیے جو لوگ آتے ہیں، جو اللہ کی محبت سے تیرے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، انہیں اپنے پاس سے نہ اٹھانا. ان کا حساب بھی اللہ کے پاس ہے. درمیان سے آیت کا ٹکڑا چھوڑ رہا ہوں. تیرا حساب بھی اللہ کے پاس ہے. فتدرجهم فتکون من الظالمین. حبیب اگر تو نے کسی کو ڈانٹ کے اٹھا دیا تو تو ظالم بن جائے گا. اگر تاریخ میں کہیں رسول کا ڈانٹ کے اٹھایا جانا بھی جائے، یا رسول ظالم ہے یا اٹھایا جانے والا مسلمان نہیں ہے. ہے تو یہی توجہ ہے، اس لیے کہ اسلام ہے دین انسانیت. بھائی اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور یہ جملہ اگر میرے سننے والوں کی سمجھ میں آ گیا تو پھر یہی سے میں آگے بڑھوں گا اور آئے مبارکہ سے متصل ہو جاؤں گا. اسلام ہے دین انسانیت، اور انسان کا اتنا احترام خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کسی دین میں نہیں دیکھو گے. یہ جملہ جو میں نے کہا نا، تو اب یہ اس جملے کی وضاحت کر دوں. دیکھو بھائی حمل آیا ماں کے پیٹ میں، ابھی دنیا میں تو نہیں آیا نا، حمل ہے، احترام کرو. اسی لیے اسقاط حمل حرام ہے. نبی سمجھو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. یعنی اسقاط حمل حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں آنے والا انسان ہے. یہ جو آ رہا ہے وہ تمہارا مستقبل ہے. یہ جملہ پہنچا میرے سننے والوں کو کہ یا نہیں؟ یہ جو آ رہا ہے ابھی آیا نہیں ہے انسان دنیا میں، ابھی تو ماں کے پیٹ میں آیا ہے. احترام کرو. اسقاط حمل حرام ہے، بدترین ہے اسلام کے اندر. اچھا بھائی اب آیا دنیا میں زندگی گزاری، اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا نا. اپنی عمر گزار کر انسان مر گیا. انسان آ رہا تھا. احترام کرو، وہ تمہارا مستقبل ہے. اب انسان تو مر گیا، ٹھیک ہے نا، اٹھا کے پھینک دو. کہا نہیں، خبردار ایسا نہ کرنا. بھائی بہت توجہ رکھنا، خبردار ایسا نہ کرنا. مر گیا نا، پھینکو گے نہیں، اسے غسل دو، کفن پہناؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اس کے لیے استغفار کرو، پھر اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ تمہارا ماضی تھا، مستقبل تھا، تو یہ تمہارا ماضی ہے اور تم ماضی اور مستقبل کے درمیان چل رہے ہو. تم نہ اپنے مستقبل سے کٹے ہوئے ہو اور نہ تم اپنے ماضی سے کٹے ہوئے ہو. وہ تمہارا مستقبل تھا جو آ رہا ہے، یہ تمہارا ماضی تھا جو چلا گیا. تو تم ماضی اور مستقبل کے درمیان زندگی گزار رہے ہو. بھائی توجہ رہے. تو انسانیت کا اتنا احترام کہ آنے والا آئے سراخوں پہ آئے، جانے والا جائے کندھوں پہ جائے. تو اب یہ خون مسلم کی جو ارزانی دیکھ رہے ہو نا، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اسلام نہیں ہو سکتا. یہ میسج پہنچ رہا ہے میرے سننے والوں. یہ جو آج انسان کے خون کی ارزانی دیکھ رہے ہو، تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اسلام نہیں ہو سکتا. تو یہ آیا کہاں سے؟
یہ خون انسان اتنا اڑتا کیسے ہو گیا؟ تم جانتے ہوا کیا؟ بھائی ایک جملہ سنو اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں. بھائی ہوا یہ کہ پروردگار نے کہا اس کو سجدہ کر. پروردگار نے کہا کہ ابلیس اس کو سجدہ کر. اس نے کہا مٹی ہے نہیں کروں گا. اس نے کہا روح میری ہے سجدہ کر. توجہ رہے یہ ڈائلاگ تو لکھا ہوا ہے نا قرآن کے اندر. ابلیس سجدہ کر مامن آ کا انتہجودا لما خلقت بیدیا سجدہ کر. کہا نہیں یہ مٹی ہے تو سجدہ نہیں کروں گا. کیا کہا اللہ نے؟ اس میں روح میری ہے. میسج پہنچ گیا؟ نہیں پہنچا نا؟ نہیں پہنچا. مٹی ہے ابلیس نے کہا سجدہ نہیں کروں گا. روح میری ہے اس کے اندر سجدہ کر. تو اب جسے اب بھائی توجہ رہے اب جسے سمجھنا ہو کہ خون مسلم کتنا قیمتی ہے ان دونوں نظریوں کو سمجھے. جو اسے مٹی سمجھے گا وہ قتل کرے گا. جو روح خدا سمجھے گا احترام کرے گا. اب یہی سے فکر ذرا سی آگے بڑھ جائے گی اور اب زیادہ زحمت تمہید میں نہیں دوں گا. اچھا بھائی تو اب یہ ایسا ہوا کیوں؟ یہ لوگ اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. بے شک انسان کو مٹی سمجھتے ہیں, اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. تو اب تمہید کو اسی مقام پہ میں روک دوں تو جو اللہ کے راستے پہ ہوگا وہ ظاہر ہے کہ دین قویم پر اور دین قیم کے اوپر قائم ہوگا. بھائی اسی بات کو کہا. اور اب ذرا میرے ساتھ بہت توجہ کے ساتھ چلتا رہنا. پہلی گفتگو ہے, چاہ رہا ہوں کہ یہ تمہیدیں استوار ہو جائیں میرے سننے والوں کے ذہن میں. کہنے لگا سورہ یونس 10واں سورہ قرآن مجید کا اللہ کا راستہ. 10واں سورہ یونس آیت کا نشان 35 اور عجیب و غریب آیت ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. بڑی باریک آیت ہے اور جس طریقے سے اس میں فلسفے کو بنا گیا ہے وہ آپ سے بہتر کون سمجھے گا. میں دیکھیے ایک جملہ آف دا ریکارڈ کہہ دوں, کوشش یہ کرتا ہوں کہ نوجوانوں تک میرا میسج پہنچ جائے. دیکھو بھائی اس نے کوئی غلط کام کیا کسی نوجوان نے, من کا بھائی ایسا نہ کرو, منع کر دیا. لیکن اگر کوئی بہت زیادہ غلط کام کر دیا تو میں کہوں گا بھائی تمہیں یہ کیا ہو گیا تھا, تم تو اچھے خاصے انسان ہو نا. تو یہ کب بولا جاتا ہے تمہیں یہ کیا ہو گیا تھا؟ جب بہت زیادہ خراب کام ہو اسی کو بولتے ہیں بھائی آپ کو کیا ہو گیا. یہ بھائی آپ تو اچھے خاصے معقول آدمی تھے, یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ اب ترجمہ کروں آیت کا. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع. یہ بتاؤ, اللہ تم سے پوچھ رہا ہے, یہ بتاؤ کہ تمہارے سامنے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے, سبحان اللہ, افمن یہدی الی الحق. ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے. دوسرا کون ہے؟ امن لا یہدی الا یہدی. دوسرا وہ ہے کہ بغیر ہدایت کے اسے ہدایت ملتی ہی نہیں ہے. یہ دو جملے تم نے برابر کے سن لیے. اب اللہ کا فیصلہ تمہیں سنانے جا رہا ہوں. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع. وہ جو ہدایت کر رہا ہے پیروی کا وہ مستحق ہے, امن لا یہدی الا یہدی, یا وہ جو محتاج ہدایت ہے وہ پیروی کا مستحق ہے. فما لکم کیف تحکمون. یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ ہدایت کرنے والے کو چھوڑ کر محتاج ہدایت. سنتے جاؤ, اس جگہ یہ وہ منزلیں ہیں جو ریلیٹ ہوتی ہوئی آگے بڑھ جائیں گی اور تیسرے دن کوئی نتیجہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا. تو اب دو راستے ہیں, ایک ہدایت کے کرنے والوں کا راستہ ہے اور دوسرا راستہ ہدایت کے پانے والوں کا راستہ ہے. تو اب کس کو ہدایت کا منصب دو گے؟ اسے جو ہدایت ڈھونڈ رہا ہے یا اسے جو ہدایت کر رہا ہے؟ تو اب یہ دو راستے ہوئے, آرام سے سننا, اس لیے کہ اب یہ وہ منزل ہے جہاں تمہیں ریزلٹ دینا چاہ رہا ہوں. تو بھائی اب اللہ ہدایت کرنے والا,
اللہ نظم ہدایت کا خالق ہے. بے شک. اور جب وہ نظم ہدایت کا خالق ہے تو اس کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا ربوبیت. رمضان کا مہینہ ہے تو میں نے کہا بھائی ایک لفظ واضح ہو جائے میرے سننے والوں پر. یہ ربوبیت تو بات بات تم نے سنا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمہارا قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ رب العالمین. ٹھیک ہے نا. اچھا تمہارا قرآن ختم کہاں ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. تو قرآن کا آغاز ہے ربوبیت, قرآن کا اختتام ہے ربوبیت. تو آغاز میں کیا کہا بھائی؟ یہ ربوبیت جو ہے نا یہی تو ہدایت ہے. شے کو, چیز کو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانا. اب میں ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں قرآن مجید کا, اور چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے تو کبھی کبھی جی چاہتا کہ کوئی لفظ اپنے سننے والوں پر واضح کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف مخصوص ہے اس اللہ کے لیے جو کمالات کا حامل ہے. دیکھو بھائی آج میں نے سطح عمومی سے بات بلند کی ہے, لیکن اب اجازت دو تو میں لفظ اللہ کے معنی کو بتا دوں. رب کے معنی پالنے والا, خالق کے معنی خلق کرنے والا, رازق کے معنی رزق دینے والا. تو اللہ کے بھی تو کوئی معنی ہوں گے نا. دنیا میں جتنے بھی لغت ملے لفظ اللہ کے معنی دیکھ لینا. اب بتاؤں اللہ کے معنی کیا ہے؟ مستجمع لجمیع صفات الکمال. سارے کمال ہوں وہ ہے اللہ. میسج تو یہی ہے بھائی. قرآن کا پہلا سبق کیا ہے کہ چونکہ اللہ میں کمال پائے جاتے ہیں اس لیے اس کی تعریف کرو. تو اب تم سے بہتر اس سبق کو کون سمجھے گا؟ یہ آل محمد کے چاہنے والوں سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ تم سے بہتر اس سبق کو کون سمجھے گا؟ قرآن کا پہلا سبق یہ ہے کہ تعریف اللہ کی اس لیے کہ سارے کمالوں والا ہے. تو تعریف کمال دیکھ کے کرنا, کسی عیبدار کی کبھی تعریف نہ کر دینا. قرآن کے پیغامات تو پہنچ رہے ہیں نا میرے سننے والوں کو. اچھا بھائی تو اب الحمدللہ رب العالمین. اور رب کے معنی جس میں جو کمی ہے اسے پورا کرے. تو اگر ہدایت کی کمی ہے تو ہدایت کو پورا کرے گا. بے شک توجہ دے. تو جو رب ہے وہی خالق ہے, جو خالق ہے وہی رب ہے. اب یہاں تک آ گئے تو اب سوال یہ کہ معبود کون؟ اس آیت کے ذیل ہی میں یہ گفتگو کر رہا ہوں. تم پوچھو گے نا بھائی بیچ میں رب کی بات کہاں سے آ گئی, تو سرنامہ کلام کی آیت ذہن میں ہے یا نہیں؟ ادعو الی سبیل ربک. اللہ کا لفظ نہیں ہے, اپنے رب کی سبیل کی طرف لوگوں کو بلاؤ. اور پھر آگے کیا کہا بھائی؟ توجہ رکھنا, توجہ رکھنا. اس لیے 2 مرتبہ اس آیت مبارکہ میں لفظ رب کی تکرار کی گئی ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. تو 2 مرتبہ لفظ رب کہا نا, اللہ نہیں کہا. تو رب وہ جو حاجتوں کو پورا کرے. ہدایت سب سے بڑی حاجت ہے تو اس کا پورا کرنے والا اللہ. اور جو حاجتوں کو پورا کرے مستحق عبادت وہی ہے, کوئی اور نہیں. تو جو اللہ ہوگا وہی رب ہوگا, وہی معبود ہوگا. اب ان لفظوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا. اور یہ میں نے مختلف لفظوں کے شیئرز اس لیے بیان کیے کہ قرآن کے الفاظ سمجھ میں آ جائے کہ کس لفظ کو اللہ کہاں منتخب کر کے رکھتا ہے. اب یہاں تک آ گئے تو جاؤ پورے قرآن کو دیکھ ڈالو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ عبادت اس کی ہوگی.
دیکھ رہے ہو رب دوسرے سورہ کہف کی آیت ولا یشرک پوری آیتیں میں نہیں پڑھ رہا ہوں بے عبادت رب ہی احدا کوئی اپنے رب کی عبادت میں شرک نہ کرے. تو عبادت کس کی؟ اللہ طے ہو گئی. اور اگر اللہ کی عبادت میں شرک کیا تو مشرک ہو. طے ہو گئی نا بات. یہی تو وجہ ہے کہ پروردگار نے سورہ حمد میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک بس تیری اور تیری عبادت. ایاک کے معنی ہے نعبدو کے معنی ہم عبادت کرتے ہیں. ایاک بس تیری. رکے رہنا لیکن یہی تو وہ مرحلہ فکر ہے کہ یہ ساری تمہید اور یہ الفاظ کا سارا جو ذخیرہ تھا نا وہ اس مرحلے فکر کے لیے. ایاک نعبد ہم بس تیری اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین اور ہم فقط تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ترجمہ تو یہی ہے. ترجمہ تو یہی ہے. تو کسی اور سے مدد چاہو شرک ہے. ہو گئے نا پریشان. پریشان تو ہو گئے لیکن ترجمہ یہی ہے تو میں کیا کروں اپنی طرف سے ترجمہ بنا کے لاؤں. ایاک نعبد بس فقط تیری اور تیری ہی عبادت. ٹھیک. ایاک نستعین بس فقط تجھ سے اور تجھی سے مدد. یہی ہے نا. اچھا بھائی تو اب یہ پریشانی تو ہے کہ بس مدد مانگنی ہے تو اللہ ہی سے مانگنا, کسی اور سے مدد خبردار نہ مانگنا ورنہ شرک ہو جائے گا. اب میں چلا عبادت کی طرف کہ سب سے افضل ترین عبادت ہے نماز. میں نے شروع کی 4 مرتبہ میں نے اللہ اکبر کہا نا. اللہ اکبر اذان کہہ رہا ہوں. اور اس کے بعد کیا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہا. اس کے بعد میں عبادت اللہ کے بیچ میں محمد کہاں سے ابھی تو میں اذان پہ رکا ہوا ہوں. چلو بھائی اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں کہہ دیا. اب اقامت میں بھی تو نہیں کہیں گے 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اب جب کام ختم ہو گیا چلو یہ نماز شروع نہیں ہوئی ابھی تو اذان اقامت اس کی تمہیدیں تھیں. اچھا اب میں نے نماز شروع کی. اب میں پہنچا تشہد پر. اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ. تو عبادت تو فقط اللہ کی تھی. اذان میں محمد ہے, اقامت میں محمد, تشہد میں محمد, درود محمد اور ان کی اولاد کے اوپر. اب یہاں تک تو میں رکا ہوا تھا. اب نماز فنش کرنے جا رہا ہوں میں. السلام علیکم ایھا النبی, سلام ہو آپ پر اے نبی. وہ غائب, آپ حاضر. میں نے میسج دے دیا بھائی وہ غائب آپ حاضر. بھائی عجیب بات ہے. تو جب نماز پڑھتے ہو تو محمد کو حاضر و ناظر جانتے ہو, تم نماز کے بعد بھی جان لیا کرو. بہت دور سے آیا ہوں میں مقام محمد عربی تک اور لانا چاہ رہا تھا اس لیے کہ مجبوری تھی میری. اچھا بھائی تو اب ایک ہی صورت ہے ایاک نعبد, ٹھیک ہے نا, وہ ایاک نستعین 2 ٹکڑے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت فقط تیری, عبادت فقط تیری. تو یہ ذکر محمد بار بار کیوں آ رہا ہے بھائی؟ عبادت تو فقط اللہ کی ہے. تو اب نماز اگر محمد سے دشمنی ہے تو نماز ہی چھوڑ دو.
اگر محمد رسول اللہ سے دشمنی ہے تو نماز کا بھائی نماز تو نہیں چھوٹ سکتی. اچھا بھائی دوسرا طریقہ میں بتاتا ہوں. میں توجہ رہے, تم ایاک نعبدو سے محمد کو نکال دو, ہم ایاک نستعین سے محمد اور علی دونوں کو نکال دیں گے. بھائی یہ میسج پہنچ رہا ہے نا میرے سننے والوں کو, تو یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. اور اگر میرے سارے سننے والے آ گئے تو بھائی ایمان بالنبی سمجھو, جب یہ پہلی گفتگو ہے اور ظاہر ہے کہ اس سلسلے فکر کو آگے بڑھ جانا ہے, لیکن جب تک میں ایمان بالنبی نہ سمجھا دوں میں آگے جا نہیں سکتا. توجہ رہے بھائی, عجیب مرنا فکر ہے, بار بار میں نے وہ آیت پڑھی ہے. دیکھو بھائی ایمان بالنبی کے ایک مثبت طریقے کو ذکر کیا ہے پروردگار نے, ایک منفی طریقے کو. کبھی کبھی مجھے ایسے بھی سنا کرو, نبی پر ایمان لاؤ تو کیسے لاؤ, یہ مثبت طریقہ ہے, اور فلاں کام نبی کے ساتھ نہ کرو یہ منفی طریقہ ہے. تو مثبت تو میں نے اتنی مرتبہ پڑھا ہے جس کی کوئی تعداد میرے ذہن میں نہیں ہے. بہت مشہور آیت ہے سورہ اعراف کی, بہت لمبی آیت ہے, اس کا آخری ٹکڑا پڑھوں گا. فالذین, میرے نبی پہ ایمان کیسے لاؤ, فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. ایمان لاؤ, آمنوا بھائی میرے محمد پہ ایمان لاؤ. اچھا بھائی مطلق ہے میرے محمد پہ ایمان لاؤ, یہ نہیں کہا کہ جب صحت میں کہے تو ضرور ایمان لانا, اور جب مرض میں کوئی بات کہے تو ایمان لاؤ. ایمان لاؤ, فالذین آمنوا بہ, اس پہ ایمان لاؤ. اور ضرور ہو, میں نے کبھی کہا تھا اور اس جملے کو کہہ کے آگے بڑھوں گا اس لیے کہ اب ضرورت ہے کہ بعض مطالب جو ہیں وہ بار بار پیش کیے جائیں تاکہ سننے والوں کے ذہن میں بیٹھ جائیں. ایمان لاؤ, ٹھیک ہے نا. اب جانتے ہو دوسری بات کیا کہتا ہے, اور ضرور ہو میرے محمد پر ایمان تو لے آئے, اس کی عزت بھی کرو. اچھا بھائی ہزار افراد تشریف فرما ہے, یہاں بھی سن رہے ہیں باہر بھی سن رہے ہیں. اب اسے ایک سوال ہے, محمد رسول اللہ پہ ایمان ہے یا نہیں, ہے نا. اچھا کیا عزت نہیں ہے دل میں, یا اتنی الٹی بات ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں جناب ایمان ہے رسول اللہ پہ, کہوں گا ایمان تو ہے. اچھا میں نے پوچھا بھائی عزت ہے دل میں, تو یہ سارا مزہ میری جان کو آ جائے گا. بھائی جس پہ ایمان ہوگا اس کی عزت تو ہوگی, بھائی جس پر ایمان ہوگا اس کی تو عزت کر ہی گا نا انسان. یہ الگ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ایمان لاؤ اور عزت بھی کرو. یعنی قرآن دیکھ رہا تھا کہ کچھ ایسے ایمان لانے والے بھی ہوں گے جن کی زبان پہ کلمہ رکا ہوا ہوگا, دل میں محمد کی عزت نہیں ہوگی. تو ایمان بھی لاؤ عزت بھی کرو. چلو میں دونوں کام کر لی, ایمان بھی لے آئے عزت بھی کر لی. اب کہا نہیں, اب تیسری شرط سنو, نصرو ہو اس کی مدد بھی کرنا. جس پر ایمان لائے ہیں, جس کی عزت کر رہے ہیں, کیا اس کی مدد نہیں کریں گے؟ کہ نہیں, جب تک نصرت نہیں کرو گے ہم تمہیں جنت نہیں دیں گے. جنت کے سلسلے کی اولئک هم المفلحون, جنت کے سلسلے کی آیت مبارکہ ہے کہ تم اگر اس کی عزت نہیں کرو گے, اس پر ایمان لاؤ جنت دیں گے. اچھا ایمان لے آئے, کا عزت کرو جنت دیں گے. اچھا مالک ایمان بھی لے آئے, عزت بھی کر لی, اب تو دے دے. کا نہیں, نصرو ہو اس کی مدد بھی کرنا. واہ, بہت خاموش بیٹھے ہوئے میرے سننے والے. اب جملہ کروں, اس کی مدد بھی کرنا, جب پکارے تو آ جانا, فرار اختیار نہ کرنا. اب تو یہی کرنا تھا کہ میرے نبی کو سمجھو. اگر محمد سمجھ میں آ گیا تو علی کیسے سمجھ میں نہیں آئے گا؟ بھائی یہی تو مشن ہے. تو اب یہ مثبت حکم میرے نبی کے ایمان پر مثبت طریقے سے پروردگار نے حکم لگایا. اور اب دو منفی آیتیں سن لو, اور یہ دو منفی آیتیں اگر پہنچ گئیں تو میری آج کی محنت سوارت ہو گئی. اس سے زیادہ زحمت دینا نہیں چاہ رہا ہوں. ایمان لاؤ, اس کی عزت کرو, اس کی مدد کرو.
اب جانتے ہو کیا عجیب، سورہ نور 24واں سورہ قرآن مجید کا، اور یہ آیت مبارکہ اس 24ویں سورے میں دیکھ لینا. میں چاہ رہا ہوں کہ میرے سننے والوں تک یہ آیت مبارکہ پہنچ جائے اور 24ویں سورے میں دیکھ لیں. انما کے ساتھ ہے آیت، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. بس توجہ رکھنا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. یہاں میں نے تو 24ویں سورے کی آیت کوٹ کرنی تھی. اب اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ حجرات کی یاد آ گئی، 49واں سورہ. پہلے وہ سن لو پھر یہ 24ویں سورے کی آیت سناؤں گا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. انما کے معنی بس اور بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. انما کے معنی بس اور بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. مومن فقط وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور جو ایمان لائے رسول پر. ثم لم یرتابوا، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کبھی شک نہیں کیا نہ خدا پر نہ رسول. ویسے آئے مبارکہ کا میسج پہنچ رہا ہے، میں فقط آیتیں پڑھ رہا ہوں، فقط آیتیں، تاکہ یہ قرآن مجید کی ڈالی ہوئی بنیادیں استوار ہو جائیں. اب یہ آئے مبارکہ سورہ حجرات کی ہے، 49واں سورہ ہے قرآن مجید کا. اس آئے مبارکہ کو اپنے ذہن میں رکھنا اور انما کی طاقت کے ساتھ. اب جیسے میں نے تمہیں رب بتایا تھا، اللہ بتایا تھا، تو میں انما پہ بہت پڑھ چکا ہوں اور اسے دہراؤں گا نہیں. انما معنی جانتے ہو کیا ہے؟ انما کہنے کے بعد اللہ جو حکم لگائے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس یہ حکم یہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انما کے معنی سمجھ لو تو پھر مزہ ہے گفتگو کا. انما کے معنی نہیں، حساب نہیں، جو حساب نہیں. آسانی سے سمجھانے کے لیے لفظ حساب ہم کہہ دیتے ہیں اور اس کو کہتے بھی ہیں کلمہ حضرت. اب جو میں بات کر رہا ہوں وہ اگر واضح ہو گئی تو میں سمجھوں گا میری آج کی محنت سوال ہو گئی. یعنی جو انما کے بعد کہا جائے بس جیسا ہے اس کے علاوہ نہیں ہے. سبحان اللہ. میں بھی اس کو واضح کروں گا، میں بھی واضح کروں گا کہ یہ انما کہاں جا کے، انما کی مار کہاں پہ ہے یہ بھی عرض کروں گا. لیکن یہ ایک آیت انما کے ذہن میں رکھ لیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن وہ، بس مومن وہ کہ ایمان لانے کے بعد شک نہ کرے. ایک آیت ہو گئی. اور اب دوسری آیت سورہ نور والی، انما بالکل ملتی جلتی ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. مومن بس وہ ہیں، بس وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. اب آیت آگے پڑھوں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ. اور اگر یہ مومنین رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوں تو لم يذهبوا حتى يستأذنوه، اس سے اجازت لیے بغیر اس کو چھوڑ کے نہ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی جو لوگ میرے لہجے سے مانوس ہیں، مانوس تو سبھی ہیں، جو پرانے سننے والے ہیں وہ تو سمجھ گئے، لیکن نوجوانوں کو ایک مرتبہ اور سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس لیے آج میں ڈفرینٹ طریقے سے بات کر رہا ہوں اور آیات کی تعداد شاید آج تو زیادہ ہو گئی، لیکن اس سے میں نتیجہ نکالنا چاہ رہا ہوں. تو اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے انما کے معنی یہ چیز میں جیسی بیان کر رہا ہوں اس کے علاوہ نہیں ہے. اب میں عرض کروں، اب دو تین انما کی آیتیں سنتے جائیں. سورہ مائدہ انما الخمر انما سے شروع ہو رہی. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. سبحان اللہ. نزول قرآن کا زمانہ ہے ماہ رمضان، اس لیے میں نے آج آیتوں کی تعداد کچھ بڑھا دی. شاید اتنی آیتیں کل نہ ہوں، لیکن یہ آیتیں لیتے جانا تاکہ انما سمجھ میں آ جائے. دیکھو بھائی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ جوا، یہ شراب اور یہ جو شرطیں ورطیں لگاتے ہیں، ڈیٹیل کا ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں. رجس یہ نجس ہے.
اب ترجمہ جانتے ہو اس کا کیا ہوا انما کا؟ کہ جیسے یہ نجس ہیں ویسی نجس کوئی چیز نہیں. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی نجس تو بہت سی چیزیں ہیں دنیا میں، لیکن جتنی نجس یہ ہے اتنی نجس کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایک آیت انما کی اپنے ذہن میں رکھنا. اچھا آپ دوسری آیت بھی سن کے جاؤ، سورہ توبہ 9 سورہ قرآن کا. انما المشرکون نجس، انما کے ساتھ ہے مشرک نجس ہیں. ترجمہ کرو کہ جیسے یہ نجس ہیں ویسا کوئی نہیں ہے. تو اب انما تمہاری سمجھ میں آ گئے کہ جب کسی چیز کو بیان کیا جائے تو جیسے یہ ہے ویسا کوئی نہیں ہے. بھائی سمجھ گئے انما کے معنی؟ بالکل بالکل بالکل. تو کیا سمجھے؟ جیسے یہ ہے کہ نجس ہے ویسی کوئی شے نہیں. جیسے انما کے معنی کہ اب جو انما کے بعد جو چیز کہی جائے گی تو جیسی وہ ہے ویسی کوئی چیز نہیں. یہ طے ہو گئی بات. مشرک نجس ہیں جیسے نجس یہ ہیں ویسا کوئی نجس نہیں ہے. شراب نجس ہے جیسی نجس وہ ہے. چیزوں میں کوئی چیز اتنی نجس اور جوا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ آدمیوں میں اور چیزوں میں اگر انما لگ جائے تو جیسی وہ ہے ویسی کوئی اور شے نہیں ہے. اب میں آج پڑھوں انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر تو ہوں لیکن جیسا میں ہوں مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. کچھ بات واضح ہوئی تو بھائی یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. انما بھائی بشر تو ہوں میں، بشریت کا انکار نہیں ہے. انما انا بشر مثلکم، میں بشر تو ہوں تم جیسا لیکن جیسا بشر ہوں ویسا کوئی اور نہیں ہے. اور تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ بھائی بتاؤ بشر کسے کہتے ہیں؟ بشر شروع کہاں سے ہوا؟ انی خالقم بشرم من طین. ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ بشر چلا ہے آدم سے. آدم پہلا بشر اور اس کے بعد سب بشر. ایسا ہی ہے نا؟ تو بشر کہاں سے چلے؟ آدم سے پہلے کوئی بشر ہے نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے بھائی، قرآن سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. تو آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں ہے. طے ہو گئی بات. آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں ہے. جتنے بشر ہیں وہ آدم کے بعد ہیں. تو اب میں ایک روایت پڑھوں. کن تو نبیًا، کن تو نبیًا وہ آدم و بین الماء والطین. میرا محمد آدم سے پہلے ہے اور آدم ہے پہلے بشر. تو میرا محمد نبی تھا، آدم نہیں تھے. تو آدم اور محمد میں فرق سمجھ میں آیا. آدم کو بشر بنایا پھر نبوت دی، اور وہ نبی تھا اسے بشر بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی یہ فرق تو یاد رکھو گے نا کہ آدم بشر پہلے نبی بعد میں، اور میرا محمد نبی پہلے بشر بعد میں. اس فرق کو اگر رکھو گے تو ہمیشہ گمراہی سے بچے رہو گے. تو انما کے معنی سمجھ میں آ گئے کہ جیسا وہ ویسا کوئی نہیں. یہاں تک تو آ گئے نا. انما بھائی اب یہی تو لانا تھا، اور میں انما پہ بہت بول چکا ہوں، لیکن اب یہ جملہ سنو. جیسا وہ ویسا کوئی نہیں. انما یرید اللہ، جیسے یہ طاہر ہے ویسا کوئی نہیں.
توجہ رہے. جیسے یہ طاہر ہیں ہوں گے, بہت سے طاہر ہوں گے. جتنے نبی بھیجے وہ سب طاہر تھے, جتنے رسول تھے وہ سب طاہر تھے. مریم بھی طاہرہ تھی, زن فرعون حضرت آسیہ وہ بھی طاہرہ تھی. طاہر تو بہت گزرے, لیکن جیسے طاہر یہ ابراہیم طاہر, موسیٰ طاہر, عیسیٰ علیہ السلام طاہر, سارے انبیاء طاہر, لیکن جیسے طاہر یہ ویسا کوئی نہیں. پاک انبیاء طاہر ہیں, لیکن ان جیسے طاہر نہیں. تو جب طاہر لوگ ان طاہروں کا مقابلہ نہ کر سکے تو یہ اپنے نجس کہاں سے لے کے آ گئے؟ یہ سمجھ میں آ گیا. تو اب بحثیں کرتے ہیں لوگ, اور میں بحثوں میں جانے کا عادی نہیں ہوئی, کر سکتا ہوں. بھائی رزق کیا ہے؟ تم یار رزق کے اوپر تو بات, رزق معنی نجس بھائی سب کو معلوم ہے نا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ایک جملہ مجھ سے سنتے جاؤ اور مجھے سے سنو گے. یہ کن کی شان میں ہے؟ اہل بیت کی. اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کا نام گناؤ. محمد علی, معصومی, اہل بیت. عجیب بات یہ ہے کہ اہل بیت کا جو ہمارے ذہن میں تصور ہے وہ ہے علی, فاطمہ, حسن, حسین, یہی تو ہے اہل بیت رسول. تو یہاں اہل بیت رسول کا تذکرہ نہیں ہے, اس لیے کہ رسول بھی تو اس چادر میں تھے, رسول بھی تو اس چادر میں تھے. تو یہ اہل بیت رسول کا تذکرہ نہیں ہے, اہل بیت خدا کا تذکرہ ہے. آیت کے مخاطب خود رسول اسلام بھی ہیں, پیغمبر اکرم بھی ہیں, وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. کبھی اس کے اوپر ڈیٹیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے رزق سے دور رکھا, یہی ہے ترجمہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے, یہی ترجمہ غلط. اب تم سے اس قسم کی باتیں نہ کروں تو کسی اور کے پاس جاؤں, ملا کے پاس جاؤں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے رزق سے دور رکھا نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم نے رزق کو دور رکھا. ایک لفظ کو داہنے بائیں کرنے سے کتنا مطلب بدل گیا کہ انہیں ہم نے رزق سے دور نہیں رکھا, انہیں نہیں رکھا رزق سے دور, رزق کو ان سے دور رکھا. ٹھیک ہے نا. تو اب بحث کرو گے اور تمہیں حق ہے بحث کرنے کا کہ بھائی رزق کے معنی بتائیے, دیکھیں گے ہم کہ یہ رزق سے دور رہے یا نہیں رہے. ٹھیک ہے نا. تو میں آپ سے بحث میں کہاں جاؤں گا, بالکل نہیں کروں گا بحث. رزق کے معنی مجھے نہیں معلوم, بھائی توجہ رکھنا. اس لیے کہ گفتگو اپنے آخری مرحلہ سے قریب ہو گئی. میں نہیں جانتا رزق کے معنی, اس لیے کہ رزق کے معنی تو خود بتا دی اللہ نے کہ آل محمد رزق کو تم سے دور رکھیں گے. اب جتنا آل محمد سے جو دور اتنا بڑا لگے. میں کہاں اس چکر میں پھنسوں گا کہ میں رزق کے معنی بتاتا پھروں. میں تو قرآن نے کہہ دیا کہ رزق کو دور رکھیں گے. تو جو جتنا دور اتنا بڑا نجس. تو جو دور ہو وہ نجس, اور جسے یہ خود دور کر دے
مرحلہ فکر ہے نا، تو اب انما پہ تمہیں کہاں تک لے جاؤں؟ اب اس مرحلہ فکر سے گفتگو کو آگے جانا بھی نہیں ہے، تو انما سمجھ میں آ گیا نا بھائی؟ توجہ رہے اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں آج بات کو روک دینا ہے، اور ابھی تمہارے ممدوح کا تذکرہ تو میں نے کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہوگا، یقیناً ہوگا بھائی۔ کمال تو یہی ہے، کہنے لگے کہ آل محمد کو قرآن سے اس لیے دور رکھا گیا کہ قرآن الگ سے پہچانا جائے، اور علی بھی خاموش رہے کہ جہاں آیت پڑھو گے میری فضیلت واضح ہوگی۔ اتنے قریب ہے نا، اتنے قریب۔ میں نے کبھی کہا تھا ایک جملہ، اور اس جملے کو میں اگر استعمال کر دوں اس مقام پر تو سیاق کلام کے ساتھ متصل ہے۔ بھائی دیکھو، اتنا اتحاد ہے علی میں اور قرآن میں کہ یہ تو علی اتفاق سے اللہ نے ان کو انسان بنا دیا۔ اگر انہیں کتاب بنایا ہوتا تو ان کا نام قرآن ہوتا، اگر اللہ علی کو کتاب بنا دیتا تو اس کا نام قرآن ہوتا، اور اگر قرآن کو انسان بنا دیتا اس کا نام علی ہوتا۔ تو اب انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور ابھی انما کی وہ آئے مبارکہ جس سے فکر کو آگے لے جانا ہے وہ باقی ہے، لیکن آج دامن کلام میں گنجائش ختم ہو گئی، اس لیے بات کو روک رہا ہوں۔ اب طہارت تک تو آ گئے نا، تو مجھے اجازت دو کہ اب اس علی کا تذکرہ میں کیسے نہ کروں۔ میں نے کبھی کہا تھا، اور یہ میں نہیں کہا تھا، اب چونکہ منہ سے نکلی ہوئی پرائی بات، یہ جملہ پہنچا، یہ جملہ پہنچ گیا، منہ سے نکلی تو پرائی ہو جاتی، جب تک منہ کے اندر ہے وہ میری اپنی ہے، تو اب جب نکل جاتی ہے منہ سے تو پرائی ہو جاتی ہے۔ نہ معلوم کس کس کے کانوں میں یہ جملے آئے ہوں گے، لیکن یہ جملہ میں نے آج سے 35 سال پہلے کہا تھا مستر پاک کے ممبر سے، اور آج پھر تمہیں حاضر کر رہا ہوں تاکہ یہ طہارت اور نجاست کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے۔ میں نے کہا تھا، چونکہ میں چھوٹا سا فقہ کا طالب علم ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کسی چیز کی طہارت ناپنے کا طریقہ کیا ہے۔ میں اس گھر میں ہوں، اچھا اب گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، تو اب میں کیسے معلوم کروں پاک طاہر ہے، پاک ہے یا نہیں ہے؟ تو مجھے کیا ضرورت ہے بانی مجلس سے پوچھوں؟ وہ کہتے ہیں پاک ہے تو پاک ہے، مالک نے کہہ دیا پاک ہے۔ اچھا مالک اتفاق سے تشریف فرما نہیں ہے، وہ لاؤڈ اسپیکر دیکھنے باہر گئے ہوئے، ٹھیک، وہ یہاں تشریف نہیں رکھتے۔ تو اب میں نے 2 عادل گواہوں سے پوچھ لیا، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی آپ اس پانی کی طہارت کی گواہی دیتے ہیں؟ تو ان کا جناب ہم گواہ ہیں، 2 عادل گواہ ہم گواہ ہیں کہ یہ طاہر ہے۔ میں نے پی لیے، اب 2 ہو گئے، اتفاق سے مالک بھی نہیں ہے، 2 عادل گواہ بھی نہیں ہے، تو گلاس رکھا ہوا تھا۔ میں نے بچے سے کہا کہ بیٹے اس نل سے پانی نکال دو، اس نے میری نگاہوں کے سامنے گلاس اٹھایا، نل پہ لے گیا، نل کھولا، اس نے اس کو دھویا، میری نگاہوں کے سامنے ہو رہا، اور اس نے پانی بھرا مجھے لا کے دے دیا، اور میں نے وہ گلاس کا پانی پی لیا۔ اب اس کے لیے تو نہ مالک کا قول چاہیے نہ گواہی چاہیے، اپنی آنکھ سے طہارت کو دیکھ رہا ہوں۔ تو طریقے 3 ہی ہیں، چوتھا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب میں ذرا اس کو ٹیکنیکل کر دوں، بھائی پہلا طریقہ کیا ہے؟ مالک کا قول، جسے فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں صاحبیت کا قول۔ مالک کہتے پاک ہے، پاک ہے۔ اچھا مالک ایک طریقہ، مالک نہیں ہے 2 عادل گواہ، اس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں بینہ شرعیہ، کہ 2 عادل گواہوں نے گواہی دے دی، پاک ہے۔ اچھا اب تیسرا طریقہ علم وجدانی، میں طہارت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، تو صاحبیت کا قول، بینہ شرعیہ، علم وجدانی، 3 طریقے ہو گئے۔ ان میں سے ایک بھی طریقہ ہو، تینوں طریقے ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی ایک ہو جائے، سمجھ گئے؟ یہ جو گور کے نوجوان دیکھتے ہیں سمجھ گئے بھائی، ضروری نہیں کہ تینوں ایک ساتھ پائے جائیں۔ بھائی ایک مالک نے کہہ دیا کافی ہے، 2 گواہوں نے کہہ دیا کافی ہے، تم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا پاک کرتے ہوئے کافی ہے، تو تینوں کا ہونا ضروری نہیں ہے طہارت کے لیے، ایک کا بھی ہونا کافی ہے۔ اب ذرا سا علی کی طہارت کو دیکھتے چلیں۔
اب مزے کی بات تو یہ ہے کہ تم ایک طریقے کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہو یا تینوں طریقے. مالک نے کہا کہ انما یرید اللہ، مالک نے پاکی کا اعلان کر دیا. یہ پہلا طریقہ. اور اب دو عادل گواہ جبریل لایا، محمد نے سنائی. یہ دو طریقے ہو گئے یا نہیں؟ اور اب آخری طریقہ کہ طہارت کو اپنی آنکھ سے دیکھ لو. میں اسی لیے پاک گھر میں پیدا کروایا کہ اگر نجس ہوتا تو وہاں پیدا نہ ہوتا. یہ ہے علی کی طہارت. پاک گھر میں پیدا کروایا کہ اپنی آنکھوں سے اس طہارت کو دیکھ لو. اور دیکھو بھائی اب میں ہوں یا تم ہو، مجھے معاف کر دینا. کبھی طرف بات بھی تو سن لیا کرو. اچھا تمہاری مثال کیوں تو میں پیدا ہوا، مجھے پیدا کرنے والی ماں نجس، کہہ دو کہ نہیں نجس. میں پیدا ہونے والا نجس، وہ زمین نجس جہاں وہ پیدا ہوا. فرمانے تینوں نجس. ابھی بات تو صحیح ہے. پیدا ہونے والا بچہ نجس، پیدا کرنے والی ماں نجس، اور جہاں پیدا ہوا وہ جگہ نجس. توجہ رہے. اب چیلنج کر رہا ہوں کہ جھوٹی ہی روایت دکھلا دو کہ علی کی پیدائش کے بعد کعبے کو کبھی پاک کیا گیا ہو. گفتگو اس مرحلہ فکر پر اختتام پذیر ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ دو دقیقے مسائل کے بھی لازم ہیں. تو اب میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں کیا عرض کروں؟ علی کے فضائل ہوں یا علی کے حالات زندگی ہوں، خدا کی قسم سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کہاں سے شروع کرے کہاں ختم کرے. جب دنیا سے گئے ہیں تو خلیفۃ المسلمین تھے نا، خلیفۃ المسلمین تھے، اور عید کے دن گھٹنے پر روٹی توڑ کے کھا رہے تھے. اسلامی حکومت کے بادشاہ ہیں، گھٹنے پر روٹی توڑ کے کھا رہے. کسی چاہنے والے نے کہا کہ یا امیر المومنین کبھی کچھ روغن تو ملا لیا کرو. عجیب جملہ فرمایا. کہنے لگے یہ سوکھی روٹی جو تم دیکھ رہے ہو یہ بھی میں پیٹ بھر نہیں کھاتا. یہ کہہ کے علی نے ایک ٹھنڈی سانس لی. اور جملہ سنو گے علی کا، کیفا اشبعو وحولی بطون غرسا. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں اور میری حکومت میں کوئی بھوکا؟ یہ ہے علی ابن ابی طالب. کہنے لگے میں کیسے راضی ہو جاؤں کہ مجھے امیر المومنین کہا جائے، ولا اشارکہم فی مکارہ الدہر، اور میں ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ نہ دوں. پہچان رہے ہو علی کو؟ گھر کی کنیز سے علی کے دنیا سے گزر جانے کے بعد کسی نے کہا کہ تو گھر میں رہی، یہ بتا دے
کہ رجب، شعبان، رمضان تینوں مہینے عبادت کے ہیں اور مشہور مہینے ہیں. تو ان 3 مہینوں میں علی کس مہینے میں زیادہ عبادت کرتے تھے؟ اس نے کہا تم رجب، شعبان، رمضان کی بات کر رہے ہو. علی کے لیے تو ہر مہینہ یہ علی، اس کو کہتے ہیں علی ابن ابی طالب. سن 40 ہجری کے رمضان میں، بس 2 جملے سنو تمہاری صدائیں بلند ہو گئی. 2 جملے. سن 40 ہجری کا رمضان آیا. یوں تو ہر رمضان میں بڑی باتیں فرمایا کرتے تھے اور ظہر اور عصر کی نمازوں کے بعد بیٹھ کر وعظ بھی فرمایا کرتے تھے. لیکن راوی کہتا ہے کہ سن 40 ہجری جس میں شہادت ہوئی آپ کی، سن 40 ہجری کے رمضان میں ہم نے علی میں ایک تبدیلی دیکھی. پوچھا کیا تبدیلی دیکھی؟ کہا کہ ہر رمضان میں عبادت کرتے تھے، وعظ کرتے تھے، خوف خدا دلایا کرتے تھے، لیکن اس ماہ میں انہوں نے بار بار یہ کہنا شروع کیا کہ یہی وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں میرا بھائی رسول اللہ بتا گیا ہے کہ میں اس دنیا سے گزر جاؤں. یہ علی نے روزانہ کہنا شروع کیا، روزانہ، کہ میں اس مہینے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میرا بھائی رسول اللہ مجھے بتلا گیا ہے. لوگ سنتے تھے اور گریا کرتے تھے. ایک دن درس کے بعد، تاریخ نہیں ہے کہ کس تاریخ کو رمضان کی، جب لوگ متفرق ہونے لگے تو دور سے ایک شخص نے سلام کیا. جواب سلام دیا، کہا ادھر آ. قریب آیا، کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا یا امیر المومنین میرا نام ہے عبد الرحمان. کہا تیرے باپ کا نام؟ کہا منجی. کہنے لگے کیا تیرا تعلق قبیلہ مراد سے ہے؟ کہا ہاں یا امیر المومنین میں بنی مراد سے. کہا بیٹھ جا. ابن ملجم بیٹھ گیا. کہا تجھے کچھ یاد ہے کہ جب تو بہت چھوٹا سا تھا تو تیری یہودی دایا جو تجھے کھلاتی تھی، جب وہ ناراض ہوتی تھی تو تجھے تماچے مارتی تھی اور یہ کہہ کے تماچے مارتی تھی کہ تو ناقہ صالح کی ٹانگیں کاٹنے والا ہے. وہ گھبرا گیا. کہا یا علی آپ کو تو اس کا بھی پتہ ہے. کہا مجھے تیرا ماضی بھی معلوم ہے، تیرا مستقبل بھی معلوم ہے. ابن ملجم میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری تلوار سے میرے سر میں شگاف آئے. سنو انسان کیسے بدلتا ہے. تیری تلوار سے میرے سر میں شگاف آئے گا، میں دیکھ رہا ہوں. اس نے تلوار پھینک دی. کہا یا علی میں نے تو آپ کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی ہے، بعض جنگوں میں شریک بھی ہوا تھا، میرے لیے فیصلہ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ مجھے قتل کر دیں. یہ تلوار گھور کے دیکھا اور یہ علی کہہ سکتے تھے. کہنے لگے ہم واقعے کے ہونے سے قبل کسی کو سزا نہیں دیا. دیکھو کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ کوئی جملہ تمہیں علی کی شان میں سناتا جاؤں. ایک جملہ ابن ملجم سے کہا اور دوسرا جملہ اپنے ایک صحابی سے کہا. سوال یہی تھا کہ یا علی، اس نے کہا تھا کہ اگر میں قاتل ہوں آپ کا مجھے قتل کر دیجیے. کہنے لگے قبل وقوع واقعہ ہم آل محمد سزا نہیں دیا کرتے. کسی صحابی نے کہا علی کے، دیکھو اسے کیا جواب دیا کہ یا علی یہ آ گیا ہے اسے مار دیجیے. آپ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے بتلایا اور رسول اللہ کو اللہ نے بتایا کہ یہ میرا قاتل ہے ابن ملجم. سننا بھائی سننا، علی کا جواب سنو. تو کہا یا علی اسے قتل کروا دیجیے. کہنے لگے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ یہ میرا قاتل ہے، مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں اس کا. یہ علی کہہ سکتے، یہ علی ہی کہہ سکتے. کہا ابن ملجم اگر اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو بچا لے، دور چلا جا. اسی دن ابن ملجم یمن کی طرف روانہ ہو گیا. تاریخیں گزرتی رہیں،
13ویں رمضان سے علی تو روزانہ فرما رہے تھے نا کہ اس مہینے میں تم سے جدا ہو جاؤں گا. 13ویں رمضان سے اپنے بچوں کو بٹھا کر وصیتیں لکھوانی شروع کی. حسن، حسین، محمد حنفیہ، دوسرے بچے، انہیں وصیتیں فرماتے بھی تھے، وصیتیں لکھواتے بھی تھے. ابن ملجم یمن چلا گیا. یمن سے 18 رمضان کو واپس آیا اور اب اس نے علی سے ملاقات نہیں کی. ہماری روایتیں لکھتی ہیں کہ 18 کا دن گزر کے رات کو علی ام کلثوم کے گھر مدعو تھے. 2 جملے تو اور کروں نا مسائل کے. بیٹی نے ایک پیالہ دودھ کا رکھا، تھوڑا سا نمک رکھا، ایک روٹی رکھی. گھور کے دیکھا. اچھا بیٹی تو نے کبھی دیکھا علی کو کہ اس نے ایک وقت میں 2 سالن استعمال کیا؟ ایک اٹھا لے. شہزادی ام کلثوم نے نمک اٹھانا چاہا، کہا نہیں، نمک علی کو مرغوب ہے، دودھ اٹھا لیا. اور بیٹی کو گھور کے دیکھا اور کہا یہ جو غذا میں کھا رہا ہوں نا بیٹی، اس غذا کے لیے بھی یاد رکھ، فی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب. یہ نہ سمجھ کہ جو حلال ہے وہ کھائے چلے جاؤ، بلکہ اس کے حلال میں حساب ہوگا، اس کے حرام میں عقاب ہوگا. اصول دیا، کلیہ دیا علی نے. 2 لقمے کھائے نمک کے ساتھ، پانی پیا. قدر کی رات تھی، عبادت میں مشغول ہوئے. حضرت ام کلثوم بیان کرتی ہیں کہ یہ کوئی پہلا دن تو نہیں تھا کہ میرے بابا افطار کے لیے آئے تھے، کئی دن ایسا ہوا، لیکن اس دن جو میں نے اضطراب کی کیفیت دیکھی، کیفیت اضطراب میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. شب قدر کے اعمال کیے، باہر نکلے، آسمان کو دیکھا، پھر واپس آئے، کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. 3-4 مرتبہ ایسا ہوا کہ علی باہر گئے، ستارے دیکھے، پھر واپس آئے، کلمہ استرجاع بیان کیا. تو پوچھا کہ بابا آج کیا بات ہے؟ کہا بیٹی تو جانتی ہے نا کہ تیرا باپ اس دنیا کا سب سے بڑا بہادر ہے. کہا بابا سب کو معلوم ہے. کہا بیٹی تیرا باپ وہ ہے جس نے پوری زندگی میں کسی سے خوف نہیں کھایا، کبھی ڈرا نہیں تیرا باپ، لیکن آج اس کی بارگاہ میں جانا ہے. 2 جملے سنو، آرام سے سن لو، اس لیے کہ واقعات ان تفصیلوں کے ساتھ بیان نہیں ہوتے. آج اس کی بارگاہ میں جانا ہے جو مالک الملک ہے، جو قادر مطلق ہے، جو خالق کل ہے. تو بیٹی خوف اس کا ہے. یہ کہہ کے علی نے کہا بیٹی یہ تلواروں کی جھنکاروں کی آواز کیسی؟ آوازیں آ رہی تھی گھر کے باہر سے، تلواروں کی جھنکاروں. علی خود آئے، دروازہ کھولا، دیکھا کہ حذیفہ یمانی 40 جوانوں کے ساتھ ننگی تلواریں علم کیے ہوئے علی کے گھر کا پہرا دے رہے ہیں. کہا حذیفہ یہ آخر بات کیا ہے؟ یہ تم یہاں پر کیوں ہو؟ حذیفہ رونے لگے. کہا مولا رمضان کے 18 دن گزر گئے اور آپ روزانہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں علی اس دنیا سے چلا جائے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری زندگی میں آپ کو کوئی نقصان ہو؟ جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو، تمہاری سدائیں بلند ہو گئی، میں طویل پرسائد نہیں پڑھا سکتا. مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم زندہ رہیں اور آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے؟ تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم رات بھر آپ کے گھر کا پہرا دیں گے تاکہ کوئی دشمن حملہ نہ کر سکے. ایک مطلب گھور کے دیکھا حذیفہ کو اور کہا حذیفہ میں کون ہوں؟ یہ سوال آسان نہیں ہے، تم سوچو
کہ علی پوچھ رہے ہیں حذیفہ سے کہ حذیفہ میں کون ہوں؟ کہ خدا کی قسم اس سوال کا جواب آتا، تم سوچو کہ اگر علی تم سے پوچھ لیں کہ میں کون ہوں، کیا جواب دو گے؟ حذیفہ کانپنے لگے، منہ سے جواب نہیں نکل رہا، لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے جواب دیا کہ مولا آپ میرے امام ہیں۔ کہا حذیفہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ۔ حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ حکم امام تھا، میں اپنے جوانوں کے ساتھ واپس تو ہوا لیکن مڑ مڑ کر چہرہ دیکھتا جا رہا تھا کہ کہیں یہ وہی رات نہ ہو۔ کہیں یہ وہی رات نہ ہو جس میں میرا مولا مجھ سے جدا ہو جائے، لیکن حکم امام تھا، میں واپس آ گیا۔ حذیفہ گھر میں داخل ہوئے، بس آخری جملہ سنو اور تقریر اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ حذیفہ گھر میں داخل ہوئے، حذیفہ کی زوجہ ننگے پاؤں آنگن میں ٹہل رہی تھی۔ کہا حذیفہ تم آ گئے؟ کہا بی بی میں آ گیا۔ کہا مولا کو اکیلا چھوڑے؟ حذیفہ مولا کو اکیلا چھوڑے؟ کہا بی بی تسلی رکھ، میں خود نہیں آیا، میرا مولا امام ہے، اسے حکم دیا کہ واپس جاؤ، میں آ گیا۔ اور یہ کہہ کے تسلی دی کہ بی بی تسلی رکھ، تو جانتی ہے نا کہ وہ قاتل مرحب و انتر ہے، وہ فاتح خیبر ہے، کسی کی مجال ہے کہ اسے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ سکے، تسلی رکھ۔ یہ کہہ کے حذیفہ نے تلوار پھینکی، تکیے پہ سر رکھا، کچھ دعاؤں میں مشغول تھے کہ ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی، حذیفہ کی زوجہ نے جھنجھوڑ کے جگایا کہ حذیفہ کوئی آواز سن رہے ہو؟ حذیفہ ننگے پاؤں گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ مسجد کے ستون ٹکرا رہے ہیں، آندھی آ رہی ہے اور کوئی آواز دے رہا علاقت فتح ارے اٹھو علی مارے گئے، لوگ جھوک جا رہے تھے۔ بس آخری جملہ سنو، مجھے نہیں ملتا کہ جب یہ آواز بلند ہوئی علاقت قتل امیر المومنین تو شہزادیوں کا عالم کیا ہوا، لیکن اتنا ملتا ہے کہ دروازے تک آ گئی تھی، زینب بھی دروازے پہ تھی، ام کلثوم بھی دروازے پہ تھی۔ آج بابا کے انتقال کی خبر سن کر دروازے تک آئی ہے، اور کل جب منادی آواز دے گا اللہ قتل الحسین و کربلا، اللہ جو بیان حسین و کربلا، تو یہ بیوی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہمیں کامل ایمان فرما، ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق کرنا، پروردگارہ تعجیل فرما دو۔